बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 जनवरी हफ्ते का दिन है और अहम खबरें हैं, बहुत सी तगड़ी खबरें हैं। तफसील और तज्जिया आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान में हालात बेकाबू होने का शदीद खतरा है। एस्टेब्लिशमेंट खान की मदद की अपील के लिए अहम शख्सियात से राब्ते कर रही है। खान से क्या चाहते हैं, इस हफ्ते में मुलाकात मुमकिन है। वजूहात आपके सामने तफसील से रखता हूँ। स्ट्रीट मूवमेंट अरूज पर है। पेशावर से मर्दान तक आज लाखों का समुंदर भी होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। सुहेल आफरीदी रैलियां जो 8 फरवरी मुकम्मल, शटरडाउन हड़ताल, पंफलेट्स, आगही मुहिम, बहुत कुछ चल रहा है। और सबसे अहम मामला जो इसराइल से अभी मुआहदे, एस्टेब्लिशमेंट शदीद परेशान, तनकीद की ज़द में मलबा शहबाज हुकूमत पर डाला जा रहा है। DJSPR की हवाइयाँ उड़ गई, खुफिया यूट्यूबर्स मुलाकातें हो रही हैं और शहबाज हुकूमत दस्तखत के बाद मामला अब पार्लियामेंट में लाने पर मजबूर। अरब ममालिक पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट निकल रही है। सऊदी अरब का दबाव है। अरब अमारात आउट है। मईशत शदीद तरीन खतरे में। ये सारे हालात क्या हैं और मेरे ख्याल में याराने इस हद तक इसराइल से भी मदद, पैसों के मांगने का दिलचस्प इंकशाफात, ये डील्स में भी बड़े अहम इंकशाफात हैं। बहुत सी चीज़ें हैं आज। और कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। शहजाद अकबर केस में 3 अफराद पर फर्द जुर्म ताने बाने नामालूम के साथ मिल रहे हैं। और अहम तरीन मामला ईरान के घिर जो जंग का, तुर्क वज़ीर ख़ारजा की पेशनगोइयाँ के हमला होना है और तुर्की इसराइल इत्तेहाद की भी बातें हैं। ईरान जवाबी वार के लिए भी तैयार है। रूसी सदर पुतिन की आज बड़ी चाल, अमन मंसूबे में बराह रास्त यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात अबू ज़हबी में खुद कर रहे हैं, अमरीका के बगैर। अमरीका में मुजाहरे भी, इसराइल में भी 21% अरब आबादी के शदीद एहतजाजात। और ये तमाम खबरें आपके सामने तफसील से रखनी है। उसमें जो सबसे अहम मामला है वो इस वक्त इसराइल का पाकिस्तान में बना हुआ बोर्ड ऑफ पीस, जिसमें पाकिस्तान ने शमूलियत की। और एस्टेब्लिशमेंट ने 2 दिन में ये हालात का अंदाज़ा कर लिया कि इनके लिए कंट्रोल से मामला बाहर है। गंदगी एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। शहबाज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फ्रंट पे उसे रख के बंदूक पीछे चलाने की कोशिश है। अब उसमें जो सबसे अहम मामला है कि अवाम को ठंडा कैसे रखना है। अवामी सतह पे जो मकबूलियत के लिए इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना। ज़ाहिर है 96% अवाम खान के साथ है। और इन्हें कह रहा है, इनका जो धड़ा है वो कह रहा है कि खान के साथ ये मामला डिस्कस करें, ब्रीफ करें। जो ताज़ा तरीन ब्रीफिंग कि उसमें हमें अगर महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास की मुलाकात करवाएं, बेशक बैरिस्टर गौहर को भी साथ भेजें और इमरान खान को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि अवामी सतह पर मोहर लगवानी है। उसके बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। इमरान खान को इंटरनेशनल हालात बताएं, अपनी सिचुएशन बताएं और उसके बाद उनसे मामलात को तय करें, डील करें कि तस्दीक और मोहर आप दें। उसके बाद मामलात हम ठीक करते हैं। ये इतलात मैं आपको एस्टेब्लिशमेंट के धड़े की बराह रास्त बता रहा हूँ। मुझे इनका यकीन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी भी जानते हैं, आप भी और मैं भी, कि इमरान खान कभी भी किसी भी सूरत में इनका इस मामले पर साथ नहीं देंगे। दूसरा जो इनका ग्रोह है वो जानता है इस बात को, लेकिन उसके बावजूद चूंकि अब इनके पास ऑप्शंस नहीं है, हालात ऐसे हैं अवामी सतह पर ख़ास तौर पर कि मामलात कंट्रोल से बाहर होंगे। वो मैं आपको पूरी तफसील समझाता हूँ क्यों, मईशत समेत। देखिए, ट्रंप के बोर्ड के हालात इस वक्त ख़राब हो रहे हैं और उसमें जो सबसे बड़ा और अहम किरदार अरब दुनिया में, वहाँ भी अवाम का खदशा। ये सिर्फ पाकिस्तान में मामला नहीं है, अरब दुनिया में। आप अल अरेबिया, अल जजीरा, अरब दुनिया के मीडिया चैनल्स उठाएं, सऊदी अरब, अरब अमारात के पॉडकास्टर्स को देखें जो सिर्फ गाड़ियों की बातें करते थे, खेलों की बातें करते थे। अब उनकी गुफ्तगू क्या है? इसराइल की मुखालफत, अब्राहम अकॉर्ड मुआहदों की मुखालफत, उस पर तनकीद। जिस तरह पाकिस्तान में 2 दिन में आपने सोशल मीडिया पे देख लिया, ये बोर्ड में शामिल होने के मामले पर तूफान खड़ा हो गया। एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ समझ नहीं आ रही, यहाँ ये यूट्यूबर से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। वो भी मैं आपको आगे चल के तफसील बताता हूँ। बयानिया का मामला इन पर तबाह हो रहा है, वो बन नहीं रहा। नून लीग और फॉर्म 47 की हुकूमत पर फेंकने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि ये मामला इनके कंट्रोल से इसलिए बाहर है कि ये सऊदी और अरब अमारात के टकराव का मामला है। इस पूरे मामले में मिडल ईस्ट का चौकीदार, ठेकेदार, इंचार्ज बनाने की अरब अमारात की बारी, और जिस पर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब परेशान है कि आपस के टकराव में इसराइल और अमेरिका, जिस टकराव से इसराइल और अमेरिका भी परेशान है। याद रखें, ये सारे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि किया क्या जाए। वजह क्या है कि सऊदी अरब पर देखें, अरब इस दुनिया में इसराइल के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद सब कुछ बदल गया। सऊदी अरब को पहले खतरा सिर्फ ईरान से था, उनके ईरान के साथ मामलात खत्म हो गए। उस मामले के बाद जो उन्हें चाहिए था मिल गया। यमन में हौसियों के साथ मसला था, वो ईरान पीछे हट गया उस पर। सऊदी अरब का फ़लस्तीन पर 2 रियासती नजरिया हमेशा रहा, जैसे पाकिस्तान का 78 साल। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से जो मुलाकात की, पब्लिकली बात कि 2 रियासती हल के अलावा सऊदी अरब इसे कबूल नहीं करेगा। फिर दीगर ममालिक में जो कतर जिसमें शामिल है, वहाँ इसराइल का हमला हुआ। उसके बाद वो खौफजदा ज़रूर हो गए, लेकिन वो इसराइल की चौधराहट इस खिते में नहीं चाहते। ग़ज़ा अमन मंसूबे के बाद अरब अमारात इस पूरे खिते का चौधरी बन जाएगा। और इसराइल के साथ जो उनके ताल्लुकात है वो सब जानते हैं, एक प्रॉक्सी के तौर पर खिते में सबसे बड़ी ताकतवर रियासत अरब अमारात बन जाएगी। अब सऊदी अरब जो है अब्राहम अकॉर्ड और इसराइल को तस्लीम करने, मदद करने,
اس معاملے پر صرف اور صرف محمد بن زید کی وجہ سے پیچھے ہٹے ہوئے. مراکش سے لے کے امارات تک تمام معاہدوں کی بنیاد کو سعودی عرب کمزور کر رہا ہے. اور وہاں پر یاد رکھیں عرب دنیا کی عوام نوجوانوں سے خاص طور پر اتنا ہی خطرہ ہے جتنا پاکستان میں. وہاں بھی عرب اسپرنگ کا اتنا ہی خطرہ ہے جتنا پاکستان میں. دونوں طرف طاقت سے معاملہ دبا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کسی وقت بھی ٹریگر ہو سکتا ہے. اور محمد بن سلمان اور سعودی عرب جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی مخالفت میں یہ عرب امارات اتنا آگے جا چکا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ EME جو معاہدہ ہے، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور، 2023 میں یہ سربراہی اجلاس میں ہندوستان کو سمندر اور ریل سے جوڑ کر، جس میں سعودی عرب، عرب امارات، اردن اور اسرائیل تک، پھر یورپ تک جڑنا تھا، کھربوں ڈالرز کی تجارت تھی، وہ معاملہ بھی سعودی عرب نے چھوڑ دیا، کھربوں ڈالرز کا. اب بورڈ آف پیس میں محمد بن سلمان نے شرکت نہیں کی، سعودی عرب نے دستخط ضرور کر دیے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس آپشنز بہت سی موجود ہیں جس میں سے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. پہلے تو وہ پاکستان کا بازو مروڑ رہے ہیں. یہ جو عرب امارات کی پاکستان سے انویسٹمنٹ نکلنی شروع ہوئی، ہندوستان کے ان کے ساتھ تعلقات شروع ہوئی، اس کا بہت بڑا ثبوت ہے. سعودیہ نے لیبیا میں جو پاکستان کی اسلحے کی ڈیل $4 ارب خلیفہ حفتار کے ساتھ آرمی چیف اور DG فیصل نصیر کا دورہ آپ کو یاد ہوگا، وہ سعودی عرب اور مصر کی طرف سے خلیفہ حفتار کو باقاعدہ وارننگ دی گئی کہ سیٹلائٹ ثبوت ہیں کہ عرب امارات سے اسلحہ اور تیل کی سپلائی سوڈان میں، وہاں ان کی پراکسی وار میں RSF کو دی جا رہی ہے، جو سوڈان کی سرکاری حکومت سعودی حمایت یافتہ ہے، اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اب اس ڈیل پر پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا بڑے ناچ کے گھنگرو ٹوٹے گئے. اب وہ ڈیل عرب امارات کی ناراضگی اور اس کا ثبوت، پہلا ثبوت اسلام آباد ایئرپورٹ کا انتظام اور آپریشن آؤٹ سورس منصوبہ تھا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں ہم اس میں دلچسپی نہیں لیتے. وجہ وہی یمن، سوڈان، صومالیہ اور لیبیا کا محاذ اور سعودیہ کے ساتھ اسٹریٹجک اختلافات. اب اسی لیے UAE نے جا کے ہندوستان سے ڈیل کر لی. اب پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی ڈیل ہوئی. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو باقی معاملات کی خبر نہیں ہے. یہاں تو ہر قسم کا معاملہ، ہر قسم کی ڈیل آپ سے چھپائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے اندر جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ پھر 5-5 10-10 سال بعد آپ کو سمجھ آتی تھی. اب ان کے چونکہ مفادات ہیں، ککس بیکس کمیشن ہیں، ان کے جو معاہدے ہیں، یہاں عوام کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ڈرٹی لانڈرنگ سے کیسے دھلوائی جا رہی ہے، کرائے کی بندوق کی طرح کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ فائدہ چند جرنیلوں کو یا فارم 47 کے چند لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں کہ عرب امارات کا صدر اب ہندوستان گیا، 200 ارب کی ڈیل ہوئی، 10 بڑے منصوبے، پوری فہرست انہوں نے عوام کے سامنے رکھ دی، تجارت، دفاع، IT، زراعت، سب کچھ بتا دیا. پاکستان عرب امارات کا صدر آیا، نور ولی ایئر خان پر بیس پر بات ہوئی، خبر باہر نہیں آئی. 2 دن تک یہی ہوتا رہا کہ وہ ملک میں ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر پتہ چلا وہ شکار پہ ہیں اور شہباز شریف پیچھے گیا اور وہاں جا کے دفاعی ڈیل کا دعویٰ ہوا. پاکستانی عوام کو کسی قسم کے ان معاملات کا نہیں پتا. آپ دیکھیں کہ آپ سے یہ کیوں چھپایا جاتا ہے. مثال کے طور پر فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس کے لنچ ہوا، آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ سے، کیا معاملات ہوئے، کیا بات ہوئی، کوئی تصویر تک نہیں آئی، کیا بیچا گیا، کیا خریدا گیا، کیا معاہدے ہوئے، کسی کو نہیں پتا. ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، یہ جتنی ڈیلز کرتے رہے پاکستان کی عوام کو سالہ سال بعد پتہ چلتا رہا، اور وہ بھی پاکستان سے نہیں، یا کبھی امریکہ سے، یا کبھی برطانیہ سے، یا کبھی انٹرنیشنل ادارے بتاتے تھے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ اور کرپشن جو 5 یا 3 کھرب پکڑی گئی، وہ بھی IMF نے بتائی، پاکستانی کو نہیں پتا تھا. پاکستان کی معاشی حالت پہ بھی جو آپ کو بتاتے ہیں اور جو ورلڈ بینک بتاتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. چاہے وہ قرض ہو، اداروں کا بیچنا ہو، اسلحے کی ڈیلز ہو، یہ باہر کی اخبارات بتاتی ہیں. اسی لیے یہ انہیں واردات کر کے بیانیہ بنانا پڑتا ہے، جی ہم مستحکم ہو چکے ہیں، ہم پاکستان کے وسیع مفاد میں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہے. پاکستان کی عوام نہ ان پہ اعتماد کرتی ہے، نہ یہ پاکستان کی عوام پر اعتماد کرتے ہیں، نہ اعتبار کرتے ہیں. اسی لیے پھر انہیں خفیہ ملاقاتیں یوٹیوبرز کو بلا کے بیانیے کی لڑائی لڑنی پڑتی ہے. یہ بیانیے کی لڑائی چل رہی ہے ابھی تک. غزہ میں ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں کیا ڈیل ہوئی، کیا بات ہوئی، کیا وعدے ہوئی، آپ کو نہیں پتہ چلنے دے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ساتھ شہباز شریف کو بٹھا کے فوٹو سیشن نہ کرواتا، پبلک میں نہ دکھاتا، تو اللہ کی فوج نے تو یہ دعویٰ کرنا تھا ہم اس بورڈ میں ہیں ہی نہیں، ہم تو غزہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. یہ آج اسی لیے شہباز شریف پر سب کچھ ڈالا جا رہا ہے، نون لیگ کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. ابھی تو شہباز شریف جب نتن یاہو سے ملے گا، کھانے کھائے گا، میٹنگز ہوں گی، تو وہ فیلڈ مارشل نظر نہیں آئیں گے آپ کو اس میں. جس طرح ٹرمپ کے ساتھ شہباز شریف بیٹھا تھا، ایسے ہی وہ تصویریں ہوں گی، فیلڈ مارشل پبلک میں نہیں آئیں گی. انہیں پتہ ہے اس وقت عوام کا رد عمل کیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں، ان کے ادارے بھی جانتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ جو معاملہ آئے گا وہ الگ ہو. اب دیکھیں ہندوستان اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی 78 سال سے انہیں اسلحہ بھی دیتے رہے، ابھی ان کے کیا نام ہے ہر تنازع میں بھی شامل کرتے رہے. 78 سال سے ان کے تعلقات ہیں، سفارت خانے ہیں، ویزے ہیں، تجارت ہے، دفاع ہے، سب کچھ ہے. یہ بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہوئے. اور بھارتی خارجہ سیکرٹری نے باقاعدہ اپنی عوام کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ چونکہ ہمارے امریکہ سے تعلقات بگڑ چکے ہیں اور پاکستان امریکہ کے کیمپ میں کھڑا ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ہم اس وقت جا رہے ہیں ڈائریکٹ روس اور یورپی ممالک کے ساتھ، ان کے گروپ کا حصہ بن رہے ہیں، ان کے ساتھ سب کچھ کریں گے، ہر معاہدہ، ہر ڈیل انہوں نے اپنی عوام کے سامنے رکھ دیا.
یہاں آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، اسی لیے آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے. یہاں یوٹیوبرز کو بلا کے، صحافیوں کو بلا کے خفیہ طور پہ صرف بیانیے کی لڑائی. مثلاً ARY کے مین سٹریم پر خبر دیکھیں کہ پاکستانیوں نے بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو خوشائن قرار دے دیا. اندازہ کریں 4% پاکستانی ان کے ساتھ نہیں ہے اس وقت، 96% ناراض ہیں، غصے میں ہیں. لیکن چونکہ یہ ابھی تک اس 70 کی دہائی سے نہیں نکل رہے، ابھی تک سمجھ رہے ہیں پاکستانی مطالعہ پاکستان پڑھنے والے طالب علم ہیں. یہ جنریشن زی الفا کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے. جیسے سیاست میں مداخلت کا کہتے ہیں تو ہم مان لیں گے، ملک میں ترقی ہوگی پاکستانی مان لیں گے، استحکام مان لیں گے، دودھ شہد کی نہریں مان لیں گے، خان کو مائنس کیا مان لیں گے، مسلح افواج وہاں غزہ میں امن اور تعمیر نور کے جام مان لیں گے، ہر چیز مان لیں گے. یہ صرف بیانیے کی لڑائی ہے، ورنہ یہ خفیہ بریفنگز نہ ہوتی. اس طرح پبلک میں آپ کو سب کچھ بتا رہے ہوتے، آپ سے سوالات کا جواب دیتے. یہ تو کہتے ہیں سوال پوچھے ہی نہ. سوال دیکھیں بڑے سادے سے ہیں، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ٹرمپ نے امن بورڈ کے نام پر بنایا، فلسطین کے لیے بنایا، فلسطین شامل ہی نہیں. امن کے نام پہ ٹرمپ نے بورڈ بنایا، 8 مرتبہ غزہ کی سیز فائر روکنے کے لیے درخواست ویٹو کر دی اقوام متحدہ نے. یعنی سیز فائر مانتے ہی نہیں. عین معاہدے کے بعد 11 فلسطینی 2 بچے شہید ہو رہے تھے، روزانہ سیز فائر ہو رہے تھے. ان سے امن کیسے کروائیں گے بھائی آپ؟ نیتن فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں، اس نے کہا 2 ریاستی حل میں نہیں مانتا. آپ کیسے اس سے منوائیں گے؟ بورڈ آف پیس میں جو سوالات ٹرمپ کے خاندان اس میں کیوں شامل ہے؟ اسے تو امریکی حکومت نہیں مانتی، اقوام متحدہ کے متبادل بنا ہے. امریکائی کانگریس سینٹ نہیں مانتی. برطانیہ، فرانس، جرمنی، یورپ جو ناروے، سوئٹزرلینڈ، امریکہ، کینیڈا برطانیہ نہیں مانتے. وہ جو 25 ملک جو مانتے ہیں وہ تو آدھے سے زیادہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. شاہی حکومتیں ہیں، IMF کے قرضوں میں جکڑے ہوئے ممالک ہیں، آمریت زدہ فوجی حکومتیں ہیں، یا وہ جن پر امریکہ نے خود اپنے ملک میں داخل ہونے پر پابندی لی، ان سے آپ نے منوایا. اب $1 ارب جو مانگے جا رہے ہیں ممبران سے، وہ آپ کہاں سے دیں گے بھائی؟ اور پھر ٹرمپ سے پوچھا گیا بھائی یہ پیسے کہاں لگائے، وہ تو جواب ہی نہیں دیتا. اس کے داماد جیرڈ کشنر نے تو DHA کی طرح غزہ کی پراپرٹی کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے دکھا دیے. اب سب سے اہم سوال جو ان سے پوچھنا تھا کہ بورڈ آف پیس کے چارٹر کی کلاس نمبر 7 میں تو لکھا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ٹونی بلیئر جو 2003 میں عراق میں قتل عام میں مجرم ہے، اس کے نیچے امریکی جنرل اور اس کے نیچے اسرائیل اور مصر کی فوج کے ساتھ پاک فوج کیسے کام کرے گی؟ آپ تو اسرائیل کو مانتے ہی نہیں. 78 سال کا نظریاتی اختلاف ہے. آپ کی تو چوکیوں کے باہر لکھا ہوتا ہے یروشلم 3000 کلومیٹر دور. آپ نے تو اللہ کی جنگ لڑنی تھی، آپ اب ان کا تحفظ کیسے کریں گے؟ پھر شہباز شریف آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ جو کچھ کیا انہوں نے کروایا. آپ کہہ رہے ہیں جو کچھ کیا انہوں نے کیا، تو پارلیمنٹ اور سینٹ کہاں گئی آپ کی اپنی؟ تو جو بیانیہ یہ بنا رہے ہیں وہ بن نہیں رہا. اصل مسئلہ یہ ہے بورڈ آف پیس میں جو شہباز شریف نے آپ کو تصویر دکھائی نا ایسے، یہ تصویر اور 1971 میں سرنڈر کرتے وقت بھارتی فوج کے ساتھ جو تصویر ہے یہ بالکل ایک جیسی ہے، یہ وہی دستخط ہے. کیونکہ پاکستان کی بنیاد ہے 78 سال میں فلسطین کے نظریے کا سرنڈر، کشمیر کا سرنڈر، یہ بابائے قوم محمد علی جناح کے نظریے کا سرنڈر ہے تصویر. آپشن ان کے پاس 71 کی طرح موجود ہے. جیسے یحییٰ خان کے پاس آپشن کیا تھی کہ شیخ مجیب کا مینڈیٹ مان لے، ملک کو آئین اور قانون پر چلنے دے، تو آج پاکستان دنیا کا مضبوط ملک ہوتا، معیشت بہتر ہوتی، ہندوستان کے ساتھ معاشی برابری میں ہوتے، ملک میں امن ہوتا، جمہوریت ہوتی، آئین اور قانون ہوتا. یحییٰ خان نہیں مانا، وہ دوسری آپشن پہ چلا گیا، پورا ملک آدھا توڑوا دیا اور 93,000 فوجی دنیا کی تاریخ میں جنگ عظیم کے بعد ہندوستان کے سامنے ذلیل بھی کروائے، سرنڈر کروا دیا. 5 سے 10 لاکھ پاکستانی بھی مار دیے، زیادتیاں بھی، ظلم بھی کی. مشرف کے پاس بھی یہی آپشن تھا کہ وہ اپنے اقتدار کی بجائے عوام کی طرف جاتا، امریکہ کی جنگ میں شرکت نہ کرتا. آج پاکستان دہشت گردی میں دنیا میں پہلے نمبر پر نہ ہوتا. اب اسٹیبلشمنٹ اور فیلڈ مارشل کو بھی اللہ نے آپشن دیا ہے، وہ بھی جس طرح ڈیالہ جیل میں ابھی خان کے پاس جا کے پاکستان کی قوم پر جو مظالم ہیں ان سے، تمام چیزوں سے توبہ کریں، آئین و قانون اور جمہوریت پر چلیں، ملک بچ جائے گا. آئین اور قانون بہتر ہوگا، معیشت خود بہتر ہوگی، پاکستانیوں کے حالات بہتر ہوں گے، عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی. صرف ایک عمران خان کے پاس نہ جانے کی وجہ سے انہیں کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں میں گرنا پڑتا ہے، کبھی نیتن یاہو کے پچھلے دروازے کو چومنا پڑتا ہے. ہر جائز اور ناجائز بات ماننے کے لیے کھڑے ہیں، اور اس کے باوجود انہیں $1 بھی کہیں سے نہیں مل رہا. نہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، نہ امن و امان، نہ عام آدمی کے حالات، نہ خارجہ پالیسی. اور نفرت اس لیول پر چلی گئی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تو ابھی صرف سیاست تباہ ہوگی، شکلیں تباہ، لیکن ان کی تو لوگ شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتے. دیکھیں آپ بھی کیسے معیشت ٹھیک کریں گے ان معاملات؟ یہ تو الٹا $1 ارب دینے پڑے. یہ تو نہ سعودی عرب ہے جن کے پاس وسائل ہیں، تیل ہے، نہ عرب امارات ہیں، نہ ان کے پاس کوئی شاہی حکومت ہے، نہ ایران جیسے وسائل ہیں، نہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسی طاقت ہے کہ وینزویلا کے تیل پہ قبضہ کرے اور اب کیوبا میں بھی جا کے رجیم چینج کرے، وہاں تیل کی ناکہ بندی کرے. ان کے پاس تو 25 کروڑ کی صرف عوام ہے. اس پر جب تک اعتماد نہیں کریں گے، عوامی حکومت نہیں لائیں گے، عمران خان کو رہا نہیں کریں گے، پاکستان میں ریفرینڈم نہیں کروائیں گے،
نئے انتخابات نہیں کروائیں گے، عوام کے ساتھ معاملات ڈسکس نہیں کریں گے تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف تو سیاسی پلیٹ فارم کو پوری جان مار رہی ہے، اس پہ ان کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ چل رہی ہے، پشاور کی ریلی ہے، لاکھوں لوگ اس میں شرکت کریں گے اور انہیں اب مزید فائدہ ہوگا۔ یہ غزہ کا جو معاملہ ہے اب ان کے ایجنڈے میں ٹاپ پہ آ چکا ہے۔ تحریک تحفظ آئین علامہ راجہ ناصر عباس نے جو تقریر کی، اس کے بعد اب پنجاب میں اس معاملے کو عوام کے ساتھ ان کے معاشی مسائل پر جوڑ کر خان کی قید اور رہائی کے ساتھ شٹر ڈاؤن ہڑتال، عوامی کیمپین، اب اس میں بھرپور طاقت آ جائے گی، کیونکہ پاکستانی دیکھ رہے ہیں جو حالات ابھی ایمان مزاری کے ساتھ جو آپ کے سامنے ہوا ہے، ان حالات میں اس کے خاوند کے ساتھ وہی کچھ 3 سال 10 مہینوں میں ہو رہا ہے، اور انہیں تو روزانہ دھچکے پہ دھچکا لگ رہا ہے جو آپ کو یہ بتاتے نہیں ہیں۔ دیکھیں برطانیہ اور یورپ کے ساتھ ان کے تعلقات کتنے خراب ہیں۔ ابھی یہ جو صحافیوں کو انہوں نے سزائیں دیں، یہ شہزاد اکبر، موہت پیرزادہ، شاہین صبائی اور اس کے ساتھ جو فوجی افسران ہیں، ان کے کیس میں 3 افراد پر فرد جرم لگی ہے۔ برطانیہ کی انسداد دہشت گردی نے تحقیقات کی ہیں، انسداد دہشت گردی کی پولیس نے کی ہیں۔ یہ 3 لوگ جو برطانوی شہری، آج گارڈین نے نام جاری کر دیے، کارل بلیک برڈ، کلارک مکائل اور پتہ نہیں ایک اور تیسرے کا نام کیا تھا، یہ تینوں برطانوی ممنوعہ ہتھیار بھی نکال لیے اور وہاں لندن، برمنگھم اور ان جگہوں پہ چھاپے مارے گئے، وہاں تحقیقات کر رہے ہیں، تو سرے کہاں سے مل رہے ہیں؟ نامعلوم لوگوں سے۔ تو یورپ کا ڈنڈا اٹھے گا ان کے، اب ان کا ہاتھوں میں نظر آئے گا، جو عام حالات میں نہیں ہونا تھا۔ دیکھیں اس کی وجہ امریکہ یورپ کے تعلقات انتہائی نچلی سطح پہ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل افغانستان کی جنگ میں نیٹو کی، جس میں برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، جرمنی سب شامل تھے افغانستان میں، امریکہ کی جنگ لڑنے میں ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ان کے فوجی تو پیچھے رہتے تھے، فوجی تو امریکی لڑتے رہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے تمام نے سب غصہ، نیٹو نے کہا ہمارے فوجی مارے گئے اس میں سارے، اور اس نے کہا معافی مانگے ڈونلڈ ٹرمپ۔ پھر یہ بورڈ آف پیس میں جو ہوا، پھر یہ جو تجارتی ڈیلیں ہندوستان سے ہو رہی ہیں، یورپ امریکہ کے تعلقات انتہائی نچلے لیول پر ہیں، اور اب یورپ کی طرف سے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ڈنڈا آئے گا، اس پہ آپ حیران نہ ہوئیے گا۔ یہ جو ایران کے معاملے پر بھی امریکہ کو اب یورپ کی طرف سے حمایت نہیں ملے گی۔ روس اور چین کے کیمپ میں وہ اسی لیے شامل ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں یوکرین کے معاملے پر اب ڈائریکٹ ڈائلنگ روس اور یوکرین خود کر رہے ہیں ابوظہبی میں، یعنی ٹرمپ کو سائڈ پہ کر رہے ہیں، اور امریکہ کے اندر بھی ٹرمپ کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں۔ مینیسوٹا میں -10 ڈگری پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ، پھر مواخذے کی تحریک چلنا، ٹرمپ کے الیکشن، تو یہ سب کچھ اس کے حق میں نہیں جا رہا ہے، اتنا آسان نہیں ہے جو یہ بنا رہے ہیں۔ ایران پر جو حملہ ہے وہ اسی لیے اس وقت ان کے لیے اسرائیل امریکہ کے لیے ضروری ہے۔ عرب اخبارات، CNN، ترکی کے وزیر خارجہ جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل پہ حملے کے لیے تیار ہے، لڑاکا طیارے، میزائل سسٹم یہ اردن میں موافق ایئر بیس پر تعینات کیے گئے ہیں، اور تمام فضائی جو آپ کو پتہ ہے کوالالمپور ہوگی، برٹش لفتھانسا وغیرہ سب فلائٹیں منسوخ کر رہے ہیں، عرب امارات اور اسرائیل اور سعودی عرب کے لیے بھی۔ ایران نے بھی اپنی جنگی تیاریوں کا اعلان کیا، تو یہ سب کچھ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ سب اچھا نہیں ہے۔ اب چونکہ پاکستان کی عوام کو یہ تفصیل نہیں بتاتے، تو اس لیے اب آپ کو بہت سارے حالات کا اندازہ ہی نہیں، لیکن اندر جو ان کے حالات ہیں وہ اس وقت انتہائی خطرناک ہوئے ہیں، جی کا جانا ٹھہرا ہوا ہے، آج جائے یا کل جائے، ایک ہی سہارا ہے ان کے پاس، یہ پیچھے ٹرمپ اور نیتنیاہو، وہ اس وقت خود آپ کو پتہ ان کے حالات ہیں۔ اسرائیل میں بھی اس وقت جو 21% عرب آبادی ہے وہ بھی وہاں احتجاج، اسکول کالج بند ہوئے ہیں وہاں پہ، تو ان کے اپنے حالات بھی ٹھیک نہیں، ان کے اپنے الیکشن بھی چل رہے ہیں، تو ان حالات میں ان کے پاس آسان حل تو یہی ہے جو انہیں بتایا جا رہا ہے، جو ان کا ایک دھڑا کہہ رہا ہے نا خان کے پاس جائیں، لیکن مطالبے پر سائن کروانے نہیں، حقیقی معنوں میں خان کو آن بورڈ لے کے اس کو تسلیم کر کے معافی مانگ کے، تو پھر انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف ضرور جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اللہ کرے انہیں ہدایت ہو۔ اگلے ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔